वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करूंगी जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम एंड दिस इज़ रिटन बाय नडाइन गॉर्डिमर। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। समवन हैज़ रिटन टू आस्क मी टू कंट्रीब्यूट टू एन एंथोलॉजी ऑफ स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। कहते हैं किसी ने मुझसे लिखा और मुझे कहा कि मैं जो है चिल्ड्रन की स्टोरीज़ की एक कलेक्शन में कंट्रीब्यूट करूँ। एंथोलॉजी इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोज, ठीक है, किसी भी जो है प्रोज का तहरीरों का जो कलेक्शन होता है उसको एंथोलॉजी कहते हैं। तो जो नरेटर है, जो कहानी जो है वो शुरू करती हैं, हम इसको फीमेल लेंगे क्योंकि नडाइन गॉर्डिमर वाज अ फीमेल, सो इसलिए हम इसको यूँ करते हैं। तो जो नरेटर है वो कहती है कि किसी ने मुझे कहा, किसी ने मुझे लिख के बताया कि मुझे चिल्ड्रन के लिए जो एक कलेक्शन है उसमें मुझे एक स्टोरी जो है लिखनी चाहिए। आई रिप्लाई दैट आई डोंट राइट चिल्ड्रन स्टोरी। मैंने जवाब दिया कि मैं बच्चों की कहानियाँ नहीं लिखती। एंड ही राइट्स बैक, और उसने वापस मुझे जवाब लिखा दैट एट अ रीसेंट कांग्रेस बुक फेयर सेमिनार अ सर्टेन नॉवेलिस्ट सेड एवरी राइटर ought to write at least one story for children। और कहते हैं उस बंदे ने उसने मुझे कहा कि आप एक स्टोरी लिखिए चिल्ड्रन की कलेक्शन के लिए। मैंने कहा कि मैं बच्चों के लिए कहानी नहीं लिखती। और जवाब में उस शख्स ने मुझे कहा कि अभी भी एक बुक फेयर हुई, एक सेमिनार हुआ, कांग्रेस मतलब लोग जमा हुए, उसमें ये बात की गई। और खास एक नॉवलिस्ट का मुझे नाम बताया कि उस नॉवलिस्ट ने ये कहा कि हर एक राइटर को ought to write, उसे लिखना चाहिए, हर राइटर को कम से कम बच्चों की एक कहानी लिखनी चाहिए। आई थिंक ऑफ सेंडिंग अ पोस्ट कार्ड सेइंग आई डोंट एक्सेप्ट दैट आई ought to write anything। कहते हैं मैं जो है ये सोच रही हूँ कि मैं इसको एक पोस्ट कार्ड भिजवाऊँ और मैं उसको ये कहकर ये लिखूँ उस पर कि मैं ये कबूल नहीं करती कि और मुझे एडवाइस करे, कोई और मुझे ought to, कोई और मुझे कहे कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये नहीं करना चाहिए। पोस्ट कार्ड का मतलब ये है कि एक सिंपल सा कार्ड होता है जिस पर कोई जो है कोई एनवेलप नहीं होता, एक सिंपल सा कार्ड होता है जिस पर लोग कोई भी मैसेज लिखते हैं और उसको जो है वो दूसरे बंदे को भिजवा देते हैं। तो कहती है कि मैं जो है किसी की एडवाइस जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। एंड देन लास्ट नाइट आई वोक अप और रादर वॉज अवेकन विदाउट नोइंग व्हाट हैड राउज्ड मी। और कहते हैं फिर क्या हुआ, पिछली रात जो है मैं जाग गई और रादर या ये कहना चाहिए वॉज अवेकन में किसी चीज़ ने मुझे जगा दिया विदाउट नोइंग, और मुझे ये पता नहीं चला व्हाट हैड राउज्ड मी कि किस चीज़ ने मुझे जगाया है। अ वॉइस इन द एको चैम्बर ऑफ द सबकॉन्शियस। उसने कहा कि क्या मेरे लाशऊर में जो है जो एको चैम्बर है, क्या उसमें जो है कोई आवाज़ आई है। सब कॉन्शियस जो है माइंड का वो हिस्सा होता है जिसमें बातें स्टोर होती हैं, माजी की बातें, लेकिन वो हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं होती, हमें उसका एहसास नहीं होता। जैसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं बचपन में या कल परसों भी हो सकते हैं जो हमें भूले हुए होते हैं, लेकिन किसी भी लम्हे वो हमें याद आ सकते हैं। उसे हम लाशऊर कहेंगे, सब कॉन्शियस कहेंगे। एको चैम्बर वैसे एक ऐसा रूम होता है जिसमें जो है आवाज़ जो है वो एको होती है। तो वो कहती है कि क्या मेरे सब कॉन्शियस में, क्या मेरे जो है लाशऊर में कोई ऐसी बात थी, कोई मुझे ऐसी आवाज़ आई है जिसने मुझे जगा दिया। अ साउंड, क्योंकि मुझे फील हुआ कि कोई आवाज़ आ रही है जिससे मेरी नींद डिस्टर्ब हुई है। अ क्रीकिंग ऑफ द काइंड मेड बाय द वेट कैरिड बाय वन फुट आफ्टर अनदर अलॉन्ग अ वुडन फ्लोर। फिर मुझे लगा कि एक ऐसी आवाज़ आई है कि जैसी आवाज़ हो कि कोई बंदा जो है एक पाँव के बाद दूसरा पाँव रखे, जो जैसे कोई बंदा कदम उठा रहा हो, एक पाँव के बाद दूसरा बंदा उठा रहा हो और वो वेट जो है एक वुडन फ्लोर पर आ रहा हो, उस तरह की क्रीकिंग की आवाज़ थी, ठीक है, जिससे वुडन फ्लोर पर पाँव जो है वो पड़ रहे हों। आई लिसन्ड, मैंने गौर से सुना। आई फेल्ट द अपर्चर्स ऑफ माई एयर डिस्टेंट विद कंसंट्रेशन, और मुझे लगा जैसे मेरी जो आंखों का ओपनिंग है, अपर्चर का मतलब ओपनिंग, जो बाहर का हिस्सा है वो बिल्कुल जो है उस पर वो स्वेल हो गए हो। डिस्टेंट का मतलब स्वेल होना, कंसंट्रेशन तवज्जो, मतलब मैं बहुत गौर से देखने की कोशिश कर रही थी, गौर से सुन रही थी, मेरी आंखें स्वेल होने लगी थी कंसंट्रेशन से, तवज्जो से। अगेन द क्रीकिंग, दोबारा क्रीकिंग की आवाज़ आई। आई वॉज वेटिंग फॉर इट, और मैं उसी क्रीक का, उसी आवाज़ का इंतज़ार कर रही थी। इसका मतलब ये है कि ये रात है, ये आधी रात में उठी है और उसको ये महसूस हो रहा है जैसे बाहर कोई चल रहा है, जैसे उसके कोई कदम जो है वो वुडन फ्लोर पर उठा रहा है। आई वॉज वेटिंग फॉर इट, मतलब वही क्रीक की आवाज़ थी, मुझे लगा दोबारा आएगी और वो फिर आ गई। वेटिंग टू हेयर इफ़ इट इंडिकेटेड दैट फीट वर मूविंग फ्रॉम रूम टू रूम, और मैं ये सुन रही थी, सुनने की कोशिश कर रही थी, जैसे जो मुझे ये लगे, जो मुझे पता चले कि क्या ये पाँव एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ जा रहे हैं, कमिंग अप द पैसेज, क्या ये ऊपर की तरफ आएंगे, टू माई डोर, क्या मेरे दरवाजे पर आएंगे, या डर रही है और ये सोच रही हैं, सुनने की कोशिश कर रही है किस किस्म की आवाज़ है। क्या इस किस्म की आवाज़ है कि पाँव जो है एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ जा रहे हैं, और क्या ऊपर भी आएंगे, क्या मेरे दरवाजे पर भी आएंगे।
I have no burglar bars, no gun under the pillow, but I have the same fears as people who do take these precautions. کہتی ہے یہ رائٹر، کہتی ہے میں اٹھی ہوں، رات ہے، آئی ہیو نو برگلر بارس. برگلر کا مطلب ہوتا ہے چور، بارس کا مطلب ہوتا ہے لوہے کی سلاخیں جو اسٹیل کی یا لوہے کی جو لوگ کھڑکیوں پر اور دروازوں پر لگاتے ہیں، اسپیشلی اس لیے کہ چور جو ہے اندر داخل نہ ہو. کہتے میرے کمروں پر، میری کھڑکیوں پر، میرے دروازوں پر کوئی برگلر بارس نہیں لگے ہیں. نو گن انڈر دا پلو، میرے پلو کے نیچے کوئی گن نہیں پڑی ہوئی ہے. بٹ آئی ہیو دا سیم فیئرس، لیکن خوف مجھے بھی محسوس ہوتا ہے. ایز پیپل ہو ڈو ٹیک دیز پریکاشنس، اور وہ لوگ جو برگلر بارس لگاتے ہیں، اپنے ساتھ جو گنز رکھتے ہیں یا اور جو سیکیورٹی کے انتظامات کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا آج میں بغیر کسی سیکیورٹی کے انتظامات کے ڈری ہوں. اینڈ مائی ونڈو پینس آر تھن ایز رائم، اور میری جو ونڈو پینس ہیں، جو کھڑکیوں کی جو لوہے کی شیشے ہیں، وہ اتنی پتلی ہیں جیسا کہ رائم ہے. رائم کا مطلب ہوتا ہے وہ برف جو کہ جو ہے درختوں وغیرہ پر جو باہر آؤٹ ڈور میں جو ہے پڑی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ بہت پتلی ہوتی ہے. کڈ شیٹر لائک اے وائن گلاس، اور میرے جو کھڑکی کے شیشے ہیں، جو پینس ہیں، وہ اتنے زیادہ ہلکے ہیں جیسے رائم ہے، اور وہ جو ہے بہت آسانی سے کوئی سے توڑ سکتا ہے، جیسے شراب کا گلاس جو ہے وہ بہت آسانی سے جو ہے شیٹر ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. A woman was murdered, how do they put it, in broad daylight in a house 2 blocks away. کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جس طرح لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے، ایک عورت کو مرڈر کیا گیا ہے جسٹ 2 blocks away، میرے گھر سے 2 blocks کے فاصلے پر وہ ایک گھر میں رہتی تھی. ان براڈ ڈے لائٹ، اس کو جو ہے دن کی روشنی میں جو ہے وہ قتل کیا گیا لاسٹ ایئر، پچھلے سال. And the 5 dogs who guarded an old widower and his collection of antique clocks were strangled before he was knifed by casual laborer he had dismissed without pay. اور کہتے ہیں یہ بھی ہوا ہے فائٹس کے ایک بندہ جس نے جو ہے اپنے نوکر کو نوکری کے مطلب تنخواہ دیے بغیر جو ہے اس کو نکال دیا تھا، اس کی تنخواہ اس کو نہیں دی تھی، اس کو نکال دیا تھا. وہ بندہ پھر آیا تھا کیجول لیبرر، کو عام سا مزدور تھا. اس نے کیا کیا تھا، دا 5 dogs who guarded an old widower، ایک اس کے خطرناک کتے تھے اس شخص کے ساتھ، who guarded جو کہ حفاظت کرتے تھے، an old widower جس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ بندہ. اینڈ his collection of antique clocks، وہ کیا کرتا تھا، اس نے بہت زیادہ antique clocks جو ہے وہ جمع کیے ہوئے تھے. مے بی وہ اس کا بزنس کرتا ہو، ٹھیک ہے. ایک ویڈوور تھا جس نے جو ہے ایک اینٹیک کلاکس کا کام کرتا تھا، اس کے پاس بہت سارے اینٹیک کلاکس تھے، اور اس کے پاس جو ہے بہت خطرناک کتے اس نے اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے تھے. وہ اسٹرینگلڈ، لیکن ان کتوں کو اسٹرینگل کر دیا گیا. اسٹرینگل کا مطلب ان کو گلا دبا کر جو ہے اس کی سانس بند کر کے ان ڈاگس کو جو ہے قتل کیا گیا. بیفور ہی واز نائفڈ بائی کیجول لیبرر، اور پھر اس لیبرر نے جو ہے اس کو بھی نائف کیا مطلب اس کو بھی چھری ماری. ہی واز اے کیجول لیبرر، ایک عام سا وہ لیبرر تھا، مزدور تھا. ہی ہیڈ ڈسمسڈ وداؤٹ پے، لیکن یہ وہ مزدور تھا جس نے اس کو تنخواہ دیے بغیر، پے دیے بغیر ڈسمس کر دیا تھا. یہ رات کو جو ہے جاگ گئی ہے پاؤں کی آواز کے ساتھ، اور اس کو یاد آ رہا ہے کہ دن کی روشنی میں ایک عورت کو قتل کیا گیا تھا اس کے گھر کے کافی قریب، اور اسی طرح ایک وڈوور کو بھی جو ہے اس کے خطرناک کتوں سمیت جو ہے اس کو مارا گیا تھا. آئی واز اسٹیئرنگ ایٹ دا ڈور، کہتے ہیں میں دروازے کو گور رہی تھی رات کو اٹھ کر، میکنگ اٹ آؤٹ ان مائی مائنڈ رادر دین سینگ اٹ. ظاہر ہے مجھے کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا، میرے کمرے کے دروازے پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں اپنے ذہن میں جو ہے وہ سارا جو ہے نقشہ بیان کر رہی تھی کہ کوئی کس طرح شاید باہر چل رہا ہے. ان دا ڈارک، اندھیرے میں. آئی لے کوائٹ اسٹل، میں بالکل سیدھی جو ہے وہ لیٹی ہوئی تھی. اے وکٹم آلریڈی، میں آلریڈی شکار ہو گئی تھی، مطلب میں نے آلریڈی فرض کر لیا تھا کہ کوئی چل رہا ہے اور آ کے مجھے قتل کر دے گا. The arrhythmia of my heart was fleeing, knocking this way and that against its body cage. میرے دل کی دھڑکن جو تھی وہ ساری ڈسٹرب ہو گئی تھی، ادھر ادھر جو ہے میرے دل کی دھڑکن جو ہے وہ ہٹ رہی تھی. arrhythmia is a disease of the heart، جس میں ہارٹ بیٹ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی ہے. میرا ہارٹ جو ہے جیسے اس کو arrhythmia ہو گیا ہو، وہ جو ہے اس دل کی دھڑکن میری جو ہے بہت تیز تیز چل رہی تھی. was fleeing، وہ اڑ رہی تھی. knocking this way and that، وہ کبھی اس طرف جاتی تھی اور کبھی اس طرف، مطلب کبھی مجھے ڈر زیادہ ہو جاتا تھا اور کبھی کم ہو جاتا تھا. against its body cage، ایسا تھا جیسے میرا جسم جو ہے وہ ایک پنجرہ ہو اور میرے دل کی دھڑکن اس میں جو ہے وہ قید ہو. how finely tuned the senses are just out of rest sleep، کہتے ہیں میرے تمام جو سینسز تھے وہ بالکل جو ہے آؤٹ آف ریسٹ ہو چکے تھے، نیند جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور میرے سینسز، میرے تمام جو حس تھے، حواس تھے، وہ بیدار ہو چکے تھے. I could never listen intently as that in the distractions of the day، کہتے ہیں میں بہت غور سے سن رہی تھی، ہلکی سے ہلکی آواز بھی سن رہی تھی، اور دن کی روشنی میں اتنی جو ہے توجہ سے سن نہیں پاتی تھی. I could never listen intently اتنی توجہ سے، as that اس طرح in the distractions of the day، دن کی مصروفیات میں. ڈسٹریکشنز کا مطلب جو دوسری چیز آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے،
بہت غور سے سن رہی تھی. آئی واز ریڈنگ ایوری فینٹسٹ ساؤنڈ, میں ہلکی سے ہلکی آواز بھی سن رہی تھی. آئیڈینٹیفائنگ, اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آواز کس چیز کی ہے. اینڈ کلاسیفائنگ اٹس پاسبل تھریٹ, اور جو بھی آواز آتی تھی اس کو پہچاننے کی کوشش کرتی تھی اور اس سے مجھے جو خطرہ ہو سکتا تھا اس کو کلاسیفائی کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی. But I learned that I was neither to be threatened nor spared. لیکن پھر جو ہے مجھے پتہ چلا کہ نہ تو جو ہے مجھے کوئی خوف ہے, نہ ہی جو ہے مجھے کوئی دھمکی دے رہا ہے, اور نہ ہی مجھے کوئی چھوڑ رہا ہے. مطلب نہ میں بچوں گی اور نہ میں مجھے کوئی دھمکی دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کچھ بھی نہیں تھا, کچھ تھا ہی نہیں جس سے وہ ڈر رہی تھی. کوئی انسان کسی چیز کی آواز نہیں تھی. There was no human weight pressing on the boards پر, ان لکڑیوں کے فرش پر, ان تختوں پر کوئی انسانی جسم نہیں تھا جو ان کو پریس کر رہا ہو. The creaking was a buckling, an epicenter of stress. I was in it. تو کہتے ہیں وہ creaking جو تھی وہ ایک بکلنگ تھی. اس کا مطلب یہ آگے جو ہے آپ کو ایکسپلین ہوگا کہ کوئی چیز جو ہے وہ جھک گئی تھی, کوئی چیز ٹوٹ رہی تھی. An epicenter of stress, میں ایک دباؤ کے جو ہے بالکل درمیان میں تھی, اس کے مرکز میں تھی. I was in it, میں اس میں تھی. The house that surrounds me while asleep is built on undermined ground. یہاں پر ہمیں کلیئر ہوگا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے. کہتے ہیں وہ گھر جو میرے ارد گرد تھا, جس گھر میں موجود تھی, جس میں سلیپ تھی, is built on undermined ground. یہ جو ہماری پوری عمارت ہے جس میں وہ اس وقت موجود تھی, کہتے ہیں ایک undermined ground پر رکھی گئی تھی. اس کا مطلب یہ کہ جس زمین پر ہماری یہ بلڈنگ جو ہے وہ تھی, اس کی نیچے جو تھی مائنس تھی. مائنس اس پر لوگ جو ہے کھدائی کر کے جو ہے منرلز وغیرہ یا گولڈ وغیرہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے. Far beneath my bed, میرے بیڈ سے بہت نیچے, the floor, فرش سے نیچے, the house's foundations, اس گھر کی بنیادوں کے نیچے, the stoops and passages of gold mines have hollowed the rock. نیچے جو تھی گولڈ مائنس تھی, سونے کی کانیں تھی, جس میں لوگوں نے اندر جو تھے بہت ساری کھدائیاں کی تھی. اسٹوپ کا مطلب یہ کھدائی کر کے جب راستہ بنایا جاتا ہے. passages of gold mine, passages کا مطلب بھی راستہ ہے. have hollowed the rock, ظاہری بات ہے جب اس کی نیچے گولڈ مائن تھا اور اس کو خالی کیا گیا تھا تو گھر کی فاؤنڈیشن ایک ایسی جگہ پر تھی جو کہ بہت زیادہ اسٹیبل نہیں تھی. hollowed کا مطلب خالی کرنا. and when some face trembled, detached and falls 3,000 feet below, the whole house shifts slightly. اور اس نے اس کو یوں پیش کیا ہے کہ اس گولڈ مائن کے اندر کہیں لوگ ہوں گے جو دفن ہوئے ہوں گے, جو زندہ جو ہیں وہاں پر جو ہے مر گئے ہوں گے, گم ہو گئے ہوں گے. اور کہتا ہے جب وہاں پر کوئی چہرہ ٹریمبل کرتا ہے, لرزتا ہے, ڈیٹیچ اور گر جاتا ہے, الگ ہو جاتا ہے, انفالز اور گر جاتا ہے 3,000 feet below, بہت نیچے جو ہے وہ اس مائن میں گر جاتا ہے. the whole house shifts slightly, تو ظاہر ہے وہ گھر جس کی اوپر زمین پر ہے, زمین کے نیچے جب کوئی نہ کوئی جو ہے چیز ہلتی ہے, تمام گھر ہلکا سا ہلتا ہے. bringing uneasy strain to the balance and counterbalance of brick, cement, wood and glass that hold it as a structure around me. کہتے ہیں میرے ارد گرد جو بھی اسٹرکچر تھا, جو بھی بلڈنگ تھی, جو کہ برک سے, سیمنٹ سے, ووڈ سے, گلاس سے بنی ہوئی تھی, جب اس کی زمین کے نیچے کوئی حرکت ہوتی تھی, کوئی گولڈ مائن کے اندر کوئی اسٹرکچر جو ہے وہ گر جاتا تھا تو بہت زیادہ دباؤ آ جاتا ہے. بیلنس اینڈ کاؤنٹر بیلنس, جو میری تمام عمارت جو کہ ایک بیلنس تھی, جو کہ توازن تھی, اس کا توازن جو تھا اس پر پریشر آ جاتا تھا اور وہ تھوڑا سا موو کرتا تھا. The miss beats of my heart tailed off, میرے دل کی جو دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی, وہ ٹیلڈ آف کا مطلب وہ مدھم ہونا, وہ بے ترتیبی جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی. like the last muffled flourishes on one of the wooden xylophones made by the Chopi and Songa migrant miners who might have been down there under me in the earth at that moment. اور اس نے اس کو اس طرح پہ بیان کیا ہے کہ میرے دل کی دھڑکن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی, جس طرح کے دو xylophones makers تھے. xylophone is a musical instrument, ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس پر میوزک بجاتے ہیں. چوپی اینڈ سونگا دو بندے ہیں ساؤتھ افریقہ کے, ٹھیک ہے, یہ رائٹر جو ہے وہ بھی ساؤتھ افریقن ہی ہے. چوپی اینڈ سونگا جنہوں نے جو ہے زائلوفونز بنائے تھے, اور جب وہ اپنے گانے جو ہے ٹیونز جو ہے پیش کرتے تھے, آخری ٹیون وہ ایسا رکھتے تھے جو بہت سلو سافٹر ہوتا تھا. تو کہتے ہیں میری دل کی دھڑکنیں جو پہلے سے بہت بے ترتیب تھی اور بہت سلو ہو گئیں, وہ ایسا تھا جیسے چوپی اور سونگا جو تھے وہ اپنے زائلوفونز میں, ووڈن زائلوفونز پہ جو آخری گانا گاتے تھے اتنا ہی مدھم ہوتا تھا جتنے میری دل کی دھڑکنیں ترتیب سے ہو گئی تھیں. اور وہ دونوں کون تھے؟ they were migrant miners, وہ مائنرز تھے جو دوسری جگہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے. who might have been down there, کہنے تھے کہ وہ تو مائنرز بھی تھے, وہ تو جو ہے مائنز میں بھی جاتے تھے, اس کھدائی بھی کرتے تھے, اور زائلوفونز میوزیشنز بھی تھے. تو کہتے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی جو ہے میرے گھر کی بنیادوں کے نیچے موجود ہوں, under me in the earth at that moment, اس لمحے وہ میرے نیچے زمین میں موجود ہوں. the stoop where the fall was could have been
disused. کہتے ہیں یہاں پر جس راستے پر stoop اس راستے پر جہاں پر یہ چیز گری تھی could have been disused. ہو سکتا تھا کہ اس کو لوگوں نے یوز کرنا چھوڑ دیا تھا بہت عرصہ پہلے. dripping water from its ruptured veins. اور وہ جگہ جگہ سے وہ راستہ جو ہے وہ ٹوٹا ہو اور اس سے پانی جو ہے وہ ٹپک رہا ہو. اور men might now be interred there in the most profound of tombs. یا ہو سکتا ہے کہ میرے نیچے جہاں پر مائنس ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ دفن ہوئے ہوں بہت زیادہ گہری ترین مزاروں میں, گہری ترین قبروں میں. profound کا مطلب بہت زیادہ ڈیپ قبروں میں جو ہے ابھی بھی دفن ہو. ایکچولی یہ اپنے گھر میں ہے, اوپر ہے, اور یہ جو ہے سب کچھ امیجن کر رہی ہیں کہ اگر میرے نیچے مائنس ہے جس کی جو ہے مجھے آواز آئی جس کی وجہ سے جو ہے میرا پورا جو عمارت ہے گھر جو ہے وہ ہل گیا, اس کے نیچے جو ہے مائنس ہے جس میں لوگوں نے کھدائی کی ہوگی یا اس طرح کوئی چہرہ گرا ہوگا یا انسان جو ہے وہاں پر نیچے دفن ہوئے ہوں گے. I couldn't find a position in which my mind would let go of my body, release me to sleep again. ظاہر ہے وہ آدھی رات کو اٹھی تھی, وہ دوبارہ سونا چاہتی ہیں, لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسی کوئی پوزیشن ہی مجھے نہیں مل رہی تھی. میں نے بہت کوشش کی لیکن میرے ذہن نے میرے جسم کا ساتھ نہیں چھوڑا. میرا ذہن بہت ایکٹیو تھا, وہ میرے جسم کو سونے نہیں دے رہا تھا. ظاہر ہے وہ ذرا ڈر لگا تھا, خوف, ایکسائٹمنٹ ہو گئی تھی, اس لیے وہ دوبارہ سو نہیں پا رہی تھی. سو آئی began to tell myself a story, بیڈ ٹائم اسٹوری. سو کہتی ہے کہ میں نے خود کو ایک کہانی سنانا شروع کی, بیڈ ٹائم اسٹوری. بیڈ ٹائم اسٹوری ایسی کہانی جس کو سن کر لوگوں کو نیند آ جائے, تو میں نے خود کو ایک کہانی سنانا جو ہے وہ شروع کی. It is a long story, so I have divided it into 4 parts. This was the first part of the story.